बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होने के बाद से अब तक मौजूए बहस बने हुए हैं, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी की खिलाफे तवक्को जीत हो या फिर सेनेट इलेक्शन के इंतखाब का तरीक़ाकार, खुफिया रहशुमारी, और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो कि 12 मार्च को होने जा रहा है। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ में तेजी आ रही है। अपनी अपनी कैंडिडेट्स जहां तक चेयरमैन सेनेट के हैं वो तो पुटअप हो गए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस सादिक सजरानी साहब। अलबत्ता पीडीएम ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को नामजद किया है, जबकि खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम भी सामने आएगा। गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर यह है कि पीटीआई ने दरखास्त दी हुई थी अली हैदर गिलानी की वीडियो फुटेज और उसका नोटिस लेने, साथ में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसे रोकने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त वापस कर दी है कि इसको दोबारा तरमीम करके लाया जाए और जो लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। साथ में दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी और रुकने कौमी असम्बली अली नवाज ऐवान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कामयाबी है इसके नोटिफिकेशन को ना होने दिया जाए और कलअदम करार दिया जाए। कल ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने देखा कि सेनेट इलेक्शन कैसा हुआ जिसमें पैसा चला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और जो टेक्नोलॉजी है बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इसका इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी काबीना में अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि ये ना हो कि बर वक्त अगर इस सिलसिले में इंतजाम ना किया गया और अगला इलेक्शन वक्त पर सर पर आ गया तो फिर ये कहा जाए कि तैयारी नहीं थी। तो यूएस प्रोग्राम के पहले हाफ में हमारा ये जो पॉलिटिकल इस वक्त सूरत हाल है, दर्जा हरारत हाई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई मौजूद शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तौर पर हमसे करा देते। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमा है फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अली नवाज ऐवान साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली है इस्लामाबाद से और दरखास्त गुजार हैं जो कल समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाजत से अली नवाज ऐवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल आपकी पिटीशन लगी हुई है, ऑलरेडी आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जो आपकी दरखास्त है इसको दोबारा लेकर आया जाए और मुख्तलिफ नुकात इसमें बताए गए हैं। तो आप पीटीआई मल्टीलैटरल फोरम्स को इस्तेमाल कर रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए। अली नवाज ऐवान साहब, ऐसे ही समझा जाए? नहीं, बिल्कुल टेक्निकली तो बात ही नहीं है। हकीकत पे हम उसको नाअहल करार देना चाहते हैं सच के इसके ऊपर डिसीजन आए कि आप ये देखें कि जो शख्स अपना जिसको उसका इलाका रद्द कर दे, मुल्तान ने उनको रद्द कर दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से ना अहल पाए, उसके बाद उनके ऊपर तुर्क खातून अव्वल के नेकलेस का आगे पीछे करने के वो मुर्तकब पाए, उसके बाद उनका एक बेटा हज कोटे के अंदर इन्वॉल्व है, एक बेटा उनका एफिड्रिन केस के अंदर इन्वॉल्व हो और उसको उसकी अक्सरियत भी ना हो, उसके पास 160 वोट हो और दूसरी जमात के पास 180 वोट हो, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक राय इलेक्शन कमीशन के पास जाए जिसमें वो कहे कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई करप्ट नहीं होना चाहिए, और उसके पास वो कहे कि आपके पास जिद्दत यूज करने के लिए भी आपके पास इख्तियारात है, और उसके बाद एक दिन पहले वीडियोज आए, ऑडियो कॉल्स आए जिसमें उनका बेटा लोगों को वोट दाया करना बता रहा हो, लोगों को फोन करा के नासिर हुसैन साहब के साथ सरकारी फंड की बंदरबांट हो रही हो, और उसके बाद जब इलेक्शन आए एक ही छत के नीचे एक कैंडिडेट को 174 वोट पड़े और 164 वोट पड़े। तो मुझे बताएं कि मॉरल ग्राउंड पे, इखलाकी ग्राउंड पे, आईनी ग्राउंड पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी नहीं थी, मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं,
اور وہ بندہ بن گیا ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی آواز آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم اس چیز پہ ہاتھ فورم پہ جا رہے ہیں۔ اوکے ذرا میرے ساتھ رہے گا کوٹی صاحب، آپ کا سارا چونکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ علی نواز ایوان صاحب نے بتایا کہ وہ تو جو پس منظر ہے، جو پیش منظر ہے، اس کے تحت ہر فورم پر جائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میل پریکٹسز، کرپٹ پریکٹسز کے تحت گیلانی صاحب کی خلاف توقع جیت ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور صاحب پہلے تو میرا آپ کے ساتھ ہمدردی ہے کیونکہ آپ کی ٹی وی میں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام بند ہو جائے، میں ایسی باتیں کروں جو علی نہیں، نواز۔ آپ لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں ہر طرف۔ نہیں آپ کے لیے میں کہوں گا، میں ایسی سخت حکومت کے خلاف بات کروں، کل آپ کو کہہ دیں کہ یہ آپ پروگرام ہی بند کر دیں یا کنڈی صاحب کا نہیں بند کر دیں یہاں پہ، اس لیے مجھے نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بھائیوں کا کیا پوزیشن ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں۔ تو علی نواز ایوان صاحب نے مختلف الزامات، ذاتی الزامات لوگوں پہ لگائے جو ابھی تک پروف نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اگر میں الزامات کی لسٹ شروع کروں وزیر اعظم سے لے کے اور ان کے باقی پارٹی کے دوستوں پہ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹ تو دیکھیں کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے اگر میں شروع کروں الزامات لوگوں کے اوپر تو میں بہت لمبی چارج شیٹ، آپ صبح تک پروگرام کریں اور میں آپ ان کو بتاؤں گا کہ ان کے لوگوں نے کیا کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرمندہ کیا ہے۔ علی نواز ایوان صاحب مجھے آج بتائیں کہ جو لوگ بقول آپ کے چور، ڈاکو، کراب، امریکہ کے ایجنٹ، انڈیا کے ایجنٹس اور اسرائیل کے کیا کیا لگبات نہیں دیے، آپ کس منہ سے 400 ولی باغ گئے، ان کے چوکٹ پہ پڑے رہے کہ مجھے ہمیں ووٹ دیں اقتدار کے لیے، یہ چیئرمین سینٹ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں اقتدار کے لیے۔ آج مولانا غفور حیدری صاحب، مطلب ہے اس کے لیے تو ان کے پتہ نہیں کیا کیا لگبات تھے ان کے لوگوں کے، ان کے مطلب ہے کہ منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جاؤ، مہربانی کرو، ہمیں جو ہے نوازو اپنی اس سے ووٹ سے، ووٹ سے نہیں، آپ آئیں ہمارا چہرہ بنے، آپ ہمارے ڈپٹی چیئرمین بنے تاکہ ہم آپ کو ڈپٹی چیئرمین بنائیں۔ اور اللہ کا دین یہ ہے کہ دیکھیں میجورٹی پارٹی آج پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس اپنی پارٹی کا کوئی ورکر نہیں ہے جس کو یہ آگے لا سکے یہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہے۔ ویسے تاریخ لوگوں یاد ہے صادق سنجانی کو آپ لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے چیئرمین سینٹ، ہمارے پاس دیکھیں نہیں تھی، لیکن ہم مشکور ہیں عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ سلیم مانڈی والے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم اس کے ساتھ گلا نہیں ملائیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کریں گے۔ وہ کدھر گئے نارو کے نعرے کہ ہم یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں نارو کے لیے؟ آج کیوں آپ ملنے گئے؟ آج تو آپ نارو مانگنے گئے تھے ولی باغ، آج آپ مولانا سے نارو مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو غرور و تکبر پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آج دیکھیں کہ آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ۔ ویسے یہ کنڈی صاحب آپ بتائیں گے کیلکولیشنز کیوں ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ 164 ووٹ پڑے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو اور فوزیہ ارشد صاحبہ کو 174 ووٹ پڑے، یہ جب چیئرمین تو وہاں پر وہ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو اس وقت ضمیر کی آواز تھی، اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نوٹو کی آواز ہے، ان کے لیے ہو تو ضمیر، ہمارے لیے ہو تو مطلب ان کے لیے سارے اسلام ہے، ہمارے لیے سارے جو ہے نا وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں پہلی بات یہ کہ میں بھی بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے آج نئے منتخب سینٹر صاحب نے اور وکیل بھی ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ 16 بندے ہیں اور ہم کل ان کے نام پیش کریں گے، باہر جیسے نکلے انہوں نے اپنے پارٹی کا منشور یو ٹرن لے کے کہہ دیا کہ نہیں میں تو ایسی بات ہی نہیں کی، حالانکہ کل تو ثابت کریں گے 16 بندے، البتہ اگر اپلیکیشن لے کر جائے گے تو ان کو انہوں نے کہا کہ میں کل پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو باہر آ کے انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کرو مان بھی لیتے ہیں کہ مفروضہ، ٹھیک ہے، تو -16 کر لیں تو میری تو میتھ کمزور ہے، ان کو اعتماد کے ووٹ میں کتنا ووٹ پڑا ہے؟ 178 تو -16 کتنے ہو گئے؟ تو وہ اتنے ہی ہو گئے، تو یہ حکومت کر سکتے ہیں اخلاقی طور پہ۔ اب دوسری بات آ جاتے ہیں کہ کیوں پڑے۔ دیکھیں 63 کے تحت اس پہ فلور کراسنگ نہیں ہوتی جو سینٹ کے جو ڈیفیکشن نہیں لگتا۔ اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے 90 دن میں ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانا تھا، انہوں نے دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹیرینس کو عزت دلوائی ہے، ہمیں لوگوں نے فون کیا کہ ہمیں جو 2.5 سال پوچھتا نہیں تھا 3 سال، آج جو ہمیں دن میں 10 فون کرتے ہیں لوگ، ہمارے مطلب ہے کہ وزراء اور وزیراء صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمیں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹیرین کو عزت پیپلز پارٹی گیلانی صاحب نے دلوائی کہ ہمیں آج لوگ پوچھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عزت ہم سینٹرز کو بھی دلوائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں سر، یہ آپ نے ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی نواز ایوان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پھر جی جو اخلاقیات ہیں اس کے تحت آپ لوگ مولانا غفور حیدری صاحب کو آفر کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، ولی باغ آپ لوگ گئے ہیں جن کے آپ لوگ شدید ترین مخالف رہے اور جلسوں میں ان کو حد تنقید ٹھہرایا، ان کو آپ آفرز دے رہے ہیں اور پولیٹیکل اکوموڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی جو ہائی مورل گراؤنڈ تو اچیو نہیں ہو رہا نا علی نواز ایوان صاحب؟ اچھا مجھے کنڈی نے تھینک یو، میں کنڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے وہ صرف طریقے انصاف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں،
ہمیں آپ اس چیز میں نہ تولا کریں. ہم صرف تحریک انصاف ہی ایسی جماعت ہے جو ہائی مورل ٹانگ کی بات نہیں کرتی اور ہائی مورل ٹانگ کو کر کے بھی دکھاتی ہے. اس کا پس منظر بھی ہے. ورنہ ہمارے بھی وہ ابھی خود انہوں نے گنوایا کہ سیٹس کے اوپر بھی ہمارے بندوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. سنجرانی صاحب کے جو عدم اعتماد تھا ہمارے بندوں نے ووٹ نہیں دیا, بٹ ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. ہاں دوسری طرف تحریک انصاف تھی جس نے اپنے 17 MPs نکال دی. اس کے بعد ایک اور بندے سے 2 ہفتے پہلے استعفیٰ لیا گیا ہے جب اس کی ویڈیو آئی ہے ٹی وی کے اوپر کہ وہ پیسے لے رہا ہے پچھلے سینیٹ الیکشن کے اندر, اس سے استعفیٰ لے. تو یہ اچھی بات ہے کلی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہمارے سے رکھے کیونکہ اپنے پاس ان کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. جو اب پرائم منسٹر خان نے بھی بات کی کہ ان کا جو لیڈر ہے صدر زرداری صاحب وہ کیوں مشہور ہے, تو مشہور اسی لیے وہ کس لیے مشہور ہے جی کہ وہ پیسے ایک زرداری سب پہ بھاری کہ سب کو پیسے دیتا ہے. پہلے حکومت میں آتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اپوزیشن میں جاتے ہیں اور پھر وہ پیسے استعمال کر کے حکومت گرانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کی زندگی بے نظیر کے نام سے پورے پاکستان میں مشہور ہوتی تھی. لوگ اس کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے تھے. جب سے یہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آئی ہے یہ رورل سندھ کی جماعت بن گئی ہے. اب سینیٹ الیکشن میں دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف اگر ووٹ کہاں سے پڑا ہے وہ سندھ سے پڑا ہے یا فیڈرل میں جو انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے ایک سیٹ کے اوپر. نہ پنجاب سے کوئی سیٹ ملی ہے, نہ KP سے کوئی سیٹ ملی ہے, نہ کوئی بلوچستان سے سیٹ ملی ہے. ان کی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اخلاقیات پہ یہ کہتے ہیں ہم ہے ہی نہیں ہے. بلوچستان میں ہماری ایک بھی سیٹ نہ ہو تو ہمارا گورنمنٹ ٹاپل کر دیتے ہیں. تو اگر KP کے اندر ہمارے 8 MPs ہوں ہم 2 سینیٹر بنا لیتے ہیں اور ایک فیصل سخی بس 2 ووٹوں سے رہ جاتا ورنہ ہم 3 بنا لیتے. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ کہہ رہے ایک ووٹ سے فیصل سخی بٹ چاہتے ہیں یہ ہم سے ہی ایکسپیکٹ کرے. اور جس طرح پرائم منسٹر نے بات کی, انہوں نے بات کی کہ ایک جگہ آپ کو 164 ووٹ پر, تو ہم نے کہا اوکے فائن. ہمارے پہ کوئی بائنڈنگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. ہم نے کہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس دے لیتے ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا BB کی تقریر نکال لے جب نون لیگ نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے کہا تھا اور عدم اعتماد کیا تھا. BB نے کیا تقریر کی تھی وہ سن لیں. شاید ان کی وہ جو ڈائریکشن یہ لوز کر گئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی, شاید دوبارہ اس ڈائریکشن کی طرف آ جائے جو صحیح سے. آگے کہنے کا مقصد یہ ساری باتیں یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, چلو جو ہونا تھا ہو گیا. ابھی سینٹ الیکشن کی جو ابھی چیئرمین سینٹ کی جو الیکشن ہے اس میں میرے خیال لگ بھگ 2 سے 3 دن یا 4 دن رہتے ہیں. ساری جماعتیں ملتی ہیں, کل الیکشن کمیشن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یہ الیکشن آپ آگے کریں. ہم لیجسلیشن کرتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں. جس 2006 میں جو ہمارے لیڈر نے جس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا تھا, جو ہمارے اوپوننٹ جس کو ہم پہلے گالیاں دیتے تھے, نواز شریف نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کے اوپر جو بات کی COD والی کہ ہم ٹرانسپیرنٹ کریں گے, اوپن کریں گے, ہم اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے کو تیار ہیں. آپ لوگ حکومت کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھ سکوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں کہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں, یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے یہ اوپن طریقے سے کرانے کے لیے حکومت تیار ہے. اوپن بیلٹ مطلب بائی ڈویژن. آج کے بعد سے جو الیکشن ہو, سینٹ کا 3 سال بعد الیکشن ہونا ہے, جو الیکشن ہو آج کے الیکشن کے بعد مطلب جو بھی ہو رہا ہے 12 مارچ کا بھی شامل ہونا چاہیے. جمعے کو کرنا 12 مارچ کو فیصل کریں, جمعے کا کرنا ہے آپ لوگوں نے اوپن. یہ کہہ رہا ہوں نا سمیت, دس والے سمیت, یہ جو 13-14 تاریخ کو 12 مارچ کو. میرا ایک معصومانہ سوال تھا مولانا فضل الرحمان کے متعلق اور سندھیار ولی کا. جواب دے دیتا ہوں. اگر سن لیں کٹی صحیح کہہ رہا ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان سے کی خاص رقابت ہے, حلقہ بھی ان کا سیم ہے, الیکشن کے آگے پیچھے لڑتے رہے, محبتیں خود ایک دوسرے سے کافی کنڈی صاحب نشاور کرتے رہے. پر چلے آج حلیف ہے اور آج ایک ساتھ کھڑے. مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کے حیدری صاحب نے بتا دیا, میں اپنی تردید کی تو بات ہی نہیں کرتا, وہ حیدری صاحب نے خود اس کی تردید کر دی ہوئی ہے. آپ ان کو دیکھ تو لیں, ولی باغ تصویر ہے نا. اگر فیک نیوز کے اوپر اگر ہم اس طرح کا شو کرنے لگ جائیں گے کنڈی تو فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑی بات ولی باغ گئے تھے 410 گیا ہے, کون گیا ہے؟ بجرانی صاحب کی جماعت. وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہمارے وہ الائنس میں ہے. سنجرانی صاحب گئے وہ ہمارے الائنس ہیں. پرویز خٹک آپ کا نہیں ہے؟ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ میں تھے سربراہی میں. پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں گئے ہیں. اچھا بھائی آج پرویز خٹک صاحب ادھر تھے, سارا دن ادھر تھے. او بھائی ولی باغ میں تصویریں, خدا کے بندے اتنا جھوٹ مت بولو. چلے وہ ابھی تصویریں دکھاتا ہوں سامنے. اب یہ بتائیے کہ اسلم یار احمد ولی کے ساتھ اور امیر حیدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کا خوف کرو یار, اتنے جھوٹ مت بولو. کنڈی آج پرویز خٹک صاحب صبح سے آج کیبنٹ بیٹھے, پرسوں کی بات کر رہا ہوں. ایک دو دن پرانی بات ہو رہی ہے نواز امان صاحب, نیوز آج کی بات نہیں آئی تھی. تو مجھے جو 4 والی جو آپ نے بات کی مجھے اس چیز کہنی ہے. چلیں آپ لیکن یہ جو عام نقطہ نے اٹھایا ہے کہ حکومت تیار ہے اوپن بیلٹ. کل مریم نواز صاحب ابھی PDM کی مشترکہ پریس کانفرنس پہ کہتی ہے کہ جی اوپن کرا لیتے ہیں. دیکھیں اوپن تو جس کو بھی سوٹ کرتا ہے اس وقت,
اصول میں پھر یہ سوٹ اور نہ سوٹ کرنا چاہے وہ سامنے نہیں آتا. کیا پی ڈی ایم تیار ہے؟ آپ لوگوں نے 2006 میں جو بات کریں چارٹر آف ڈیموکریسی میں مانا تھا, کروا لے تاکہ سر یہ بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے, یہ جو مینج ہونے والی بات ہی ختم ہو جائے. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ کو اور پی ٹی آئی کو ڈپریشن ہو پڑا ہے زرداری صاحب سے. بہت سے زرداری میں پریشان ہے کہ یار زرداری صاحب کیا کریں اسلام آباد میں آ کے, اور کیا ہو رہا ہے, اور زرداری کے علاوہ ان کو خواب بھی ہوئی آتے ہیں. پرابلم یہ ہے, دیکھیں اب وہی بات ہم کر رہے تھے, دیکھیں اب وہی چارٹر آف ڈیموکریسی جن کو یہ برا بلا کہتے تھے نا جی, چارٹر آف پارٹی, چارٹر آف یہ, چارٹر آف وہ, آج وہ اس کی تعویذ گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں کہ یہ اس کی شک نمبر 23 کو بالکل ہم کریں گے. وہ ہمارے اور نون کے درمیان تھا. ٹھیک ہے, آپ اگر الیکٹورل ریفارم لانا چاہتے ہیں, طریقہ کار ان کا ہے, ہم نے بھی کیے ہیں, ہم نے 18 امینڈمنٹ میں 100 سے زیادہ امینڈمنٹ کیے ہیں, یونینیمسلی کیے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں جو موجود ہیں, ان کے ساتھ آپ جو ڈرافٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں, پھر ایڈیشن سبٹریکشن یہ چلتا ہے. جی آپ نے آپ دیکھو 18 امینڈمنٹ میں آپ نے بھی فالو کیا, آپ بھی اس وقت پی ٹی وی میں کام کرتے, کس طریقے سے میٹنگ 200+ میٹنگز ہوئی اس کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیصل میں وہ تو طویل مدتی ہے نا, شارٹ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں اس الیکشن کو بھی اوپن میں لے آئیں. دیکھیں اب اس الیکشن میں دیکھیں, اگر فرینکلی اگر ہم بات کریں تو کل کا دن ہے جی, 2 دن ہے, اس میں آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑے گا, پھر آپ اس کو سینٹ کا آرڈیننس نہیں آ سکتا. نہیں آرڈیننس مطلب ہے کہ آپ لوگ حمایت کریں آرڈیننس آ سکتا. نہیں ہم آرڈیننس سے بلیو ہی نہیں. کب کہتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے بالکل کریں, الیکشن گزر جائے گا, اس کے بعد لے الیکٹرانک ریفارمس اچھے ہوں گے, ہمارے ساتھ بیٹھ کرنے کو تیار ہیں, ہم جرمی پروسیس کو چلانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بھی قائل ہیں, اس پہ ہم بیٹھیں گے نا. اب دیکھیں اس میں بھی ہم چیزیں دیکھیں گے, ایسے نہ ہو کہ یہ جو اتنی زیادہ الزام تراشی آپ لوگوں پر ہو رہی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا, آپ کی نیومیریکل اسٹرینتھ نہیں تھی, تو یہ آوازیں ختم ہو جائے گی نا. مجھے بتائیں, مجھے ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے, اگر صادق سرجانی صاحب جیت جاتے پھر آپ لوگ گلہ مند ہو گئے کہ جی ہمارے بندے زیادہ تھے وہ کیسے جیت گئے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ ان کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں پیپلز پارٹی والے بولتے ہیں, انہی کابینہ میں میٹنگ میں لڑائیاں پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں, یہ خود ہی لڑتے ہیں, ہم تو نہیں لڑتے. ان کے پارلیمانی پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں, مطلب سب 12 مارچ کو جو نتیجہ آئے گا اس کو قبول ہوگا آپ کے لیے اور حکومت دونوں کے لیے. دیکھیں 12 مارچ کو الیکشن ہے, آنے دیں آپ کے ساتھ, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں, انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے, بیٹھیں گے. پھر یہ علی نواز صاحب یہ کانفیڈنس کافی ڈرائیو کرتے ہیں کنڈی صاحب, ان کی چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ ہے. ایک اور چیز ہے, انہوں نے ایک بات کی جس کو یہ غلط کر کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 17 سے 20 لوگ تھے کے پی کے, آپ نے ان کو نکالا نہیں تھا, آپ نے ان کو ڈیسیٹ نہیں کیا تھا, وہ ٹینور ختم ہو گیا تھا, آخر ٹائم تھا 6 ماہ رہتے تھے. ہاں, آپ نے ان کو کوئی ڈیسیٹ نہیں کیا تھا, وہ کوئی ڈیسیٹ نہیں ہوئے, نکالا تو تھا نا, دھڑے کی سیاست ہوتی نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہٹ جاؤ, اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ امپلیمنٹ ہوئی, آپ نے ان سے ووٹ بھی لیے, پارلیمنٹ میں بٹھائے بھی رکھا, سب کچھ کیا. اس کے بعد جب وہ ختم ہوئے ہم نے آپ کو ٹکٹ نہیں دینی ہے. پھر مطلب یہ چیزیں آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہو. ہاں اب دیکھتے ہیں, آپ کے پاس 16 بندوں کے پروف ہیں, یہ آپ کے 16 بندوں کے پروف ہیں, اخلاقیات یہ کہتی ہے اگر -16 کر دیں تو آپ فارغ ہیں. یہ علی نواز صاحب یہ کیچ 22 سچویشن ہے, وہ جو 16 لوگ ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود نشری خطاب میں کہا کہ وہ بکے تھے, انہوں نے ظاہر بات ہے ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیا ہوگا, تو آپ کے پاس 178 کا نمبر ہے. اپوزیشن اس نقطے کو ہٹ کرتی ہے سر, اور اب الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ جو لوگ اس ویڈیو میں تھے ان کو بھی لے کر آئیں, ان کو بھی اس کا حصہ بنائے درخواست کا. علی نواز صاحب اچھا میں اور بات کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو کنڈی نے اپنے فگرز ٹھیک کرنے ہیں کہ مارچ کے اندر الیکشن ہوئے تھے سینیٹ کے 2018 کے جی, اور جو جنرل الیکشن ہوئے تھے وہ 25 جولائی کو ہوئے, اور ہم نے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ریپیٹڈ سیٹیں, ایک تو ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا, اور اس کے بعد سیٹنگ ایم پی اے جو جیتے اپوزیشن کے اندر جیتے ان کو دوبارہ ٹکٹیں نہیں دی. اور وہ لوگوں نے جا کے ابھی کنڈی صاحب نے ایک جلسہ بھی کیا, ان میں سے ایک بندہ تقریر کر رہا تھا, وہ بیچارہ پی ٹی آئی میں تو پیپلز پارٹی کی جگہ دوبارہ پی ٹی پی کی بات کر رہا تھا, تبھی کنڈی صاحب نے ایک جلسے میں اس کی جانب شائننگ بھی کرائی تھی. تو میرا خیال ہے ہمیں 5 مہینے ان لوگوں کو جیسے ہمیں پتا چلا ہم نے ان کو نکالا, ان کو دوبارہ ٹکٹیں نہیں دی. پیپلز پارٹی والے اس کام میں ٹھیک ہے, ہم جو مرضی کریں پھر وہی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ کنڈی صاحب کی اچھی بات ہے. اب دوسری بات, پرائم منسٹر عمران خان تھا ایک دفعہ نہیں لا تعداد جگہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ بھائی 16 لوگ بکے ہیں, انہیں پیسے دیے, اور یہ بات الیکشن سے پہلے بھی کر رہے تھے, جس کی بیس پہ ہم نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, جس کی بیس پہ 2015 میں جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا میں نے کمیٹی بنائی ہے اور ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس چیز کو خان صاحب نے کراہا تھا. اسی بیس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ آئیں اس کو اوپن بیلٹ کرتے ہیں, پر یہ لوگ نہیں مانے, کیونکہ انہوں نے ان کے عزائم یہ تھے, انہوں نے دوبارہ پاکستان کی سیاست کو بدنام کرنا تھا, بدنامہ داغ تھا. بدنام کون ہوتا ہے؟ سیاستدان ہوتے ہیں, منڈی لگتی, میں کنڈی سارے لوگ بدنام ہے نا, لوگ ہمیں کہتے ہیں سب یہ بکاؤ مال ہے, گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کا ریٹ ہے ساروں کے, یہی چیز ہے نا, اور تو کچھ نہیں. ہم تو چاہ رہے تھے ٹرانسپیرنٹ اور سسٹم آگے کی طرف چلے. میں تو ان کو آج دوبارہ کہہ رہا ہوں
کہ اس الیکشن سے پہلے چلتے ہیں کوئی ساری جماعتیں اگر ایک پیج پہ ہو کے یہ کہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کریں, ہم الیکشن ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں, سینٹ یہ جو الیکشن جو ابھی بھی آ رہا ہے اس کو بھی ہم ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ یہ تو آپ کی اسٹرانگ آفر ہے, اس کا کنڈی صاحب ٹھیک ہے, ہے اس کا کر لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, اس کا کر لیتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی ہیں وہ ایک سائڈ پہ کر دیں, ہمارے جو ہماری اتحادی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں, نمبر گر لیتے ہیں, جن کے زیادہ ہیں اگلا بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کا فارمولا ہے, جیسے کنڈیز فارمولا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں پیپر پہ طے کر لیتے ہیں. یہ جیسے یہ ان کی اتحادی بھی کلیئر ہے, ہماری اتحادی بھی کلیئر ہے. وہ تو صادق سرجانی صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے میں ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, آواز نہیں آئی کنڈی کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کر لیتے ہیں, انہوں نے فارمولا دیا ہے کہ ان کے وہ آپ کے حکومت اور حکومت کے اتحادی کے بندوں کے نام کاؤنٹ کر لیں, ہمارے اور ہمارے اتحادیوں کے نام کاؤنٹ کر لیں, جس کے زیادہ ہیں اگلا بیٹھ جائے. یہی کہہ رہے ہیں نا, وڈرا ہو جاتے ہیں, وڈرا ہو جائیں. جی وڈرا ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جن کی نیومیریکل زیادہ ہے یہ شو آف ہینڈ ہو جائے گا, شو آف ہینڈ ہو جائے گا, وہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو ہم تیار ہیں, بہت اچھی بات کی کنڈی نے. ہم یہ کہتے ہیں علی بھائی آپ کی ذاتی رائے تو نہیں ہوگی, یہ پارٹی کا. اچھا سن تو لینا, میں فون پہ ہوں نا, میری پوری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تیار ہیں, یہ کہیں کہ کل یوسف رضا گیلانی صاحب استعفیٰ دے دیں اور کہیں یا میل پریکٹس ہوئی تھی, ہم یہ والا الیکشن بھی دوبارہ کراتے ہیں شو آف ہینڈ کے ذریعے اور سینیٹ بھی کراتے ہیں, اس میں کون سی تو بڑی بات ہے, دوبارہ کھیل لیتے ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں جنہوں نے کہا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملے گا. یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ووٹ مانگا تھا, نہیں تو میرے ٹویٹر پہ آج بھی انہوں نے لیٹر ان کو لکھا تھا کہ آپ میرے کانسٹیچوئنسی میں ہیں, میں آپ سے بھی ووٹ, وہ بھی میں نے تھے ووٹ مانگ, وہ تو جیسے آپ صادق سرجانی صاحب مانگ رہے ہیں. ہاں ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں, ان کے مطلب ہے. آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ دی تھی, اب یہ نہ کہہ دیجیے گا. اب مجھے بات تو کرنا جی نہیں بند ہوگا پروگرام. دیکھیے آپ ایسے ہی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی بار بار کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایسا نہ ہو, پی ٹی آئی والوں کا پتہ ہے نا بھائیوں کا. دیکھیں جب ہم مشکور ہیں کہ انہوں جو 3 ووٹ خراب ہوئے تھے, ایک تو خط تھے, اور جو 2 ووٹ خراب ہوئے تھے اس میں ایک عمران خان صاحب. یہ آپ کیسے وصول سے کہہ سکتے کنڈی صاحب, آپ موجود نہیں تھے. آپ دیکھیں میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں. کیوں علی رضا صاحب, آپ تو میری بات تو مکمل ہونے. جب وہ گئے, جب شہر رفیعی صاحب کی اس وقت جو ہے اس کی ساز باز کر رہے تھے, جو بھی کہیں سمجھا رہے تھے کہ آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے وہاں پہ ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے تھے, وہاں پر 1 لکھنا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا کسی نے کہا 1 لکھا تھا, کہ میں ٹک کر آیا ہوں. ایک اور وزیر بھی موجود تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا میں بھی ٹک کر آئی ہوں. تو 3 ان کے ووٹ تھے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ووٹ دیا. خراب چیئرمین سینٹ میں بھی آپ اسی طرح جو ہے, چیئرمین سینٹ سے ہم ہر ممبر سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ہر ممبر جو بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اسے ہاتھ نہیں ملا, ہم نے ہر کسی سے ہاتھ ملانا ہے, ہم ہر کسی سے ریکویسٹ کریں گے. ہم تو دیکھیں چودھری صاحبان کے پاس بھی گئے تھے, انکار ہو گیا. نہیں, ہم اس کے پاس گئے تھے, اس کے لیے اپنا کیا نام ہے, بیمار پور صاحب. ٹھیک ہے, ان کے ترجمان وزیر اعلیٰ صاحب کے ترجمان جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا کسی چارجز پہ, وہ میں علی صاحب کو پتا کیا چارجز تھے, تو وہ پنجاب کی ترجمان بن گئی. انہوں نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی چیئرمین بلاول صاحب کے خلاف, اور مطلب ہے کہ یہ انہوں نے چودھری صاحبان نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اب میں کیا, طارق بشیر چیمہ صاحب کو میں نے بھی سنا ہے, ٹھیک ہے, منسٹر نہیں وہ چھوڑے, چودھری صاحب ہم حکومت کے اتحادیہ میں, دیکھیں ہم تو ووٹ مانگنے نہیں گئے تھے, ہم تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے. ہم نے تو پہلے کہا تھا اسی پہ بات محدود ہوئی تھی. دیکھیں جب سیاستدان بیٹھیں گے, میں علی بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا, میرے دوست ہیں, مطلب ہے کہ میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھوں گا, چائے پیوں گا یا کافی پیوں گا, تو پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں تو پولیٹیکل, یہ چیزیں جو ہے نا, اب انہوں نے پچھلی دفعہ مولانا صاحب کا, ہاں مولانا صاحب اور میرے اختلافات پہلے دن سے, میرے والد صاحب لڑے, میں بھی لڑا ہوں اور آئندہ بھی لڑوں گا, لیکن میں نے کبھی ان کو اسے ایسے بلو دی بیلٹ نہ انہوں نے, نہ میں نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی جو انہوں نے کی ہیں. اور پھر آج غفور حیدری صاحب گلے لگا کے کہتے ہیں وہ فیک نیوز ہے. اچھا, علی عوان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ دفاعی امور پہ بات کر رہے تھے, اور وہ اسفندیار ولی کے بیٹے کے پاس ولی باغ تو گئے ہیں, وہ پرویز خٹک صاحب کو دیکھا اس کے اندر. جی میں دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے, نظر آ رہے تھے, وہ مین چیئر بیٹھے ہوئے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو وہ پی ٹی آئی کہنا, لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکتا. وہ بات واپس بھی لے لی تھی, وہ تو بات واپس دل کی بات نکل جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کرتے رہے. یہ آپ کی جو اندر کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ووٹ مسترد ہونا, پرویز خٹک صاحب کا ولی باغ جانا. سر آپ چیئر بات بتائیے گا ہمارے ویورز کو, 12 مارچ کو آپ لوگ کتنے کانفیڈنٹ, اعتماد کا ووٹ تو پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا 178. 12 مارچ کو آپ کے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے صادق سرجانی, ول ہی کیری دا ڈے سر؟ اچھا مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ یاد ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا تھا.
زرداری صاحب نے ووٹ ضائع کر دیا تھا. ہاں وہ جنمن ہے. دیکھیں نہیں وہ کیسے جنمن, وہ جنمن ہے نہیں دیکھیں وہ اب علی عواد صاحب نے شرارت میں بلکہ حقیقت بتائی میری بات سنتا میرا کہ وہ ان کے ہیلتھ پرابلم ہے, ہاتھ کا پرابلم ہے, وہ کیونکہ فوکس سے کیسے ان سے تھوڑا وہ ہوا تھا. انہوں نے اسی وقت کہا کہ کیونکہ ان کے ہیلتھ پرابلم ہے, ہیلتھ جیل پہ لگا دیا تھا, لگایا نہیں تھا. وہ جو بند کر رہے تھے وہ تھوڑا سا غلط ہوا تھا, انہوں نے اسی وقت بتا دیا کہ ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے وہ سر ہیلتھ پرابلم. لیکن ہم عمران خان صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی آواز پہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا. انہوں نے مسلط شدہ IMF کے بندے کو نہیں دیا جنہوں نے ان کی معیشت تباہ کر دی. آپ کے وزیر خزانہ تھے. ہم تو ابھی بھی مانتے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج, ایرانی صاحب کے ساتھ کتنے کمفرٹیبلی واک کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ مددگاری ہے. ویسے ہم تو کہتے ہونا چاہیے. انہوں نے اتنی جو ہے پولرائزیشن کر لی ہے کہ ان کا کسی, اب میں اگر علی بھائی کے ساتھ تصویر کھینچ لیکن ماشاء اللہ آپ لوگ کی گفتگو اچھی میں اگر علی بھائی کے ساتھ آج تصویر کھینچ لوں گا, اگلے دن اس کی وہ ہو جائے گی کہ یار کیوں تصویر کھینچے, کیوں بیٹھے تھے, کیوں چائے پی رہے تھے. آپ نے زرداری صاحب کی بات کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے اسٹوڈیو میں ہونے کا. جی علی صاحب میں کہہ رہا ہوں کنڈی فائدہ اٹھا رہا ہے اسٹوڈیو میں ہونے کا. دیکھیں آپ کو بھی اپرچونٹی تھی, آپ نے اویل نہیں کی. پلیز اپنا, مجھے پتا تھا کہ ٹی وی ہے تو اسٹوڈیو میں آ کے جو جی علی صاحب گو ایڈ سر. تو مجھے کی کوئی خاص بات نہیں, مجھے تو یہ تو یاد آ گئی کہ زرداری صاحب نے سپورٹ ضائع کر دیا تھا. بٹ پھر میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ نے اس ملک کی سیاست کو آگے لے کے ایک بات دیکھیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آج نہیں, اسپیکر صاحب نے آپ کو بلایا کہ آئے بیٹھے بات کرتے ہیں. آپ کے جو اتحادی ہیں, جو آپ جن کو کہتے تھے کہ وہ مودی کا یار ہے, بلاول بھٹو صاحب نے ان کو کہا تھا, ان کے ساتھ جب آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر کے پاس بیٹھ جائیں, اور ان کے پاس بیٹھ کے آپ کریں کیا. اب کوئی ہم بات نہیں کر رہے کسی اور چیز, صرف اور صرف ایک ایجنڈا کہ پاکستان میں الیکٹرل ریفارمز ہونے چاہیے, پاکستان میں سیاستدانوں کی منڈی نہیں لگنی چاہیے, پاکستان میں سیاستدان بدنام نہیں ہونے چاہیے, جس نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس کی وہی عددی اکثریت نظر آنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے جو الیکشنز ہیں, چاہے وہ اب میں تو ابھی تیار کو آفر کی کہ یہ 12-13 کا جو الیکشن ہے اس کے حد تک بھی اگر ہم تیار ہیں تاکہ ایک جگہ کھڑے ہو کے بات تو کر سکیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمیں گالیاں, پھر وہی نظام, پھر ایک دوسرے, کیا نکلے گا اس چیز سے؟ کیا پاکستان اس سے آگے جائے گا؟ مجھے بتائیں, اس سے آگے تو نہیں جا سکتا نا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا لیے دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوں گے, دوبارہ وہی باتیں ہو رہی ہوں گی, روڈ پہ گھسیٹیں گے, پیٹ پھاڑیں گے, گود میں بیٹھے, لوگ تنگ آ گئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف چلیں. پاکستان کی مسائل کچھ اور ہے پر ہم چاہ ہی نہیں رہے. ہم وہی پالیسی ہے, اچھا آپ گندا سوٹ, اس سے ملک آگے کی نہیں بڑھ سکتا. دیٹس مائی پوائنٹ از. یہ آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے, اور میں یہ ہم جو آج جو پرائم منسٹر صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن, چونکہ آپ نے تو بار بار اس نقطے کو دہرایا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا ہے وہ بھی اوپن ہونا چاہیے. ظاہر بتائیے دا بال از ان پولیٹیشینز اور ECP, لیکن اگر جیسے بھی الیکشن ہوتا ہے خفیہ رائے شماری کے تحت ہوتا ہے, اس کے بعد سمجھتے اس پہ اگریسولی حکومت اپوزیشن کو کام کرنا چاہیے اچھی لیجسلیشن کے لیے. تو اس کے لیے حکومت انیشیٹو لے گی, باضابطہ طور پہ کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. نواز امان صاحب یہ سجیشنز آپ وہاں پر بھی پٹ اپ کریں گے؟ میرا ڈسینٹنگ نوٹ ہے, یہ کمیٹی میں پہلے بھی آیا. دیکھیں میں نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ ایک یہ چیز تھی اور ایک اوورسیز پاکستانی کا ایشو تھا. اچھا, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں ان جماعتوں نے ایک ترمیم کی تھی اور کچھ فوراً اپلائی ہو گئی تھی اور کچھ اگلے الیکشن پہ چلی گئی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس الیکشن پہ اپلائی نہیں ہونا چاہیے, آج کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو نیکسٹ الیکشن پہ سر ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہم اس کو اون ہی نہیں کر رہے. سیاسی جماعتیں 20 ممبر ہیں, 19 باشمول ہماری پارٹی کے جو ممبرس ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں باہر سے جو بندہ ہے اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. او بھائی آپ مجھے ایک بات سمجھائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں آؤ الیکشن لڑو, اگر ہار جاؤ تو اپنی آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, اگر جیت جاؤ تو چھوڑ دو. بھائی وہ اسپیشلائز لوگ ہیں, وہ ادھر سے کچھ بھی نہیں تھے, باہر گئے, انہوں نے اسپیشلائز کیا, ایک فیلڈ میں نام کمایا. کیا پاکستان کو آ کے اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ کسی خاص منسٹری میں آ کے اگر وہ کوئی رول پلے کرے اور پاکستان اس منسٹری میں آگے چلا جائے تو کتنی پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. دوسرا ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کی ریمیٹنس کے لیے. آج جب پرائم منسٹر عمران خان ہماری حکومت آئی تھی $20 ارب ریمیٹنس تھی. آج اس سال جب جون کلوز کریں گے $28 ارب, $8 ارب پاکستانی آپ کو زیادہ بھیج رہے ہیں. آپ مجھے صرف بتائیں کہ IMF کے لیے ہمیں $6 ارب کے پیکج کے لیے IMF کے پاس جانا پڑا. یہ کتنا بڑا ہمارا, ان چیزوں کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. تو آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, سینٹ کے جنرل الیکشن, آپ نے اس کے اوپر IT کے اوپر جانا ہے.
ہم امپریشن پہ جانا ہے، اور تھرڈ اوورسیز پاکستانی. ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے ہم سب کو گالیاں پڑیں. کونی صاحب یہ بات تو بالکل صحیح ہے، وے فارورڈ تو یہی ہے. آپ دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وے فارورڈ یہ. اور آپ بھی سمجھتے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے جس قسم دیکھیں ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ دیکھیں روڈ کی، جلسوں کی، جلوسوں کی سیاست اپنی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی سیاست اپنی ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں دیکھیں آپ ریفارمز کرتے ہیں، آپ امینڈمنٹس کرتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں کرتے ہیں، جس میں ایک اور چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈبیٹنگ کلب نہیں ہے، آپ کا جلسہ گاہ نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. سلجھے آپ مجھے بتائیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو 2.5-3 سال میں پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں میجورٹی کیا سنجیدہ گفتگو کبھی ہوئی ہے؟ مطلب ہے کہ اگر آپ مطلب وہاں پہ لڑائیاں، ایسی قسم کی سپیچز، کریکٹر اسیسینیشن کریں گے لوگوں کی، تو آپ کیا وہاں پر وہ کر سکیں گے؟ ان الیکشن سے لیسن لرن یہ ہے کہ زندہ قومیں تو وہی ہوتی ہیں. ہم ابھی بھی کہتے ہیں سیکھ جائیں. دیکھیں ماضی میں بھی چیز ہوئی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، ہمارے اور نواز شریف کے درمیان. نواز شریف ہمیں اتنا کریج تھا کہ ہم نے معافی مانگی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، آگے چلنا چاہیے. آپ وہ پالیسی دوبارہ ریوائو کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے کیا، مطلب میں ان کا نہیں کہوں گا، لیکن ان کے ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے ہوں گے، باقی پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مطلب ہے کہ چیزوں کو خراب کرنے والے ہوں گے. میجورٹی جو ہمارے ان کے پاس گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کام کرتے تھے، حالات خراب کرتا کہ ان کی نمبر بڑھیں. آج وہی لوگ ان کے فرنٹ رہے. آج علی نواز صاحب بھائی مجھے بتائیں کہ یہ ان کی جو جدوجہد ہے پی ٹی آئی میں، آج وہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ صاحب بھی وزیر اعظم کے معاملے خصوصی فرنٹ لائنر ہے. بھائی معاملے خصوصی کیا مطلب ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کل کے مطلب ہے کہ آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، جن کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ آپ کے دور میں بیڑا غرق ہاں کیے ہیں، آج ان کو تحفے میں مل گئے. آج ان کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے، ہمیں بھی اداروں کے ساتھ لڑایا. اور اب دیکھیں گے ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. کچھ دن گزرنے دیں پھر پتہ چل جائے گا. سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ علی نواز امان صاحب؟ یہ جو سیاسی ابال آیا ہے یہ 12 مارچ کے بعد ختم ہو جائے گا یا یہی 26 مارچ کی بھی بات کی ہوئی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کے اتحاد نے لانگ مارچ کے وجہ سے؟ 30 سیکنڈ سر. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے کون سا ایک کپ کے اندر ایک طوفان ہے. آپ دیکھیں نا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، آر یا پار سے ہوئی تھی. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ استعفے منہ پہ ماریں گے. بات یہ ہوئی تھی ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. کیا بات ہوئی تھی؟ دھرنے دیں گے، راولپنڈی میں دھرنا دیں گے. تو یہ باتیں تو یہ کرتے رہتے ہیں. ان کا رائٹ ہے، احتجاج کریں. اگر لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. پہلے 3 دفعہ موخر کیے، اس دفعہ نہ کیجیے گا. آئے لازمی آئے. اب سیاسی جدوجہد کیا ہوتی ہے ان پارٹیوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ فیئر فارورڈ صرف یہی ہے کہ ہم جب اپنا اسٹیک نکال کے اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ کام جو آپ نے سیٹ اپ میں کیا تھا نیشنل اسمبلی میں، اس میں بھی بات تھی پاکستان کی سالمیت کی بات تھی، نیشنل اسمبلی کی حد تک آپ ٹھیک تھے، اور آپ نے جا کے سینٹ میں اسے ریجیکٹ کرا دیا تھا. اور جب سپاہ سالار کی بات آئی تھی آپ نے دونوں ہاؤسز سے اس کو پاس بھی کرا دیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے. اور کس طرح بڑھنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے ایسی ڈائریکشن میں جہاں نظام ٹرانسپیرنٹ ہو، انگلیاں نہ اٹھیں. میرے خیال میں آن دس پازیٹیو نوٹ وی کلوز دس سیگمنٹ. آپ کا بہت شکریہ علی نواز امان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور یہ جو اہم نقطہ میرے خیال میں ٹیک اوے یہ ہے کہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ شفاف الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، جیتنے والا جیت کی خوشی بنے اور ہارنے والا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. اور جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے، جو بات کہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں تاکہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ آگے بڑھے. ہم امید کریں گے 12 مارچ کو جو نتیجہ آئے گا اس کو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اب ہم سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. جب دوبارہ بریک کے بعد دوڑ کے آئیں گے تو ہم ذرا افغان عمل پہ گفتگو کر رہے ہوں گے. بہت اہم ایشو ہے، پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. सेंटी मीटर की प्लास्टिक की गुड़िया बारबी को कैलिफोर्निया की एक खिलौना साज कंपनी ने 9 मार्च सन 1959 को मुतारिफ करवाया. तारीख के सबसे कम उम्र शतरंज के ग्रैंड मास्टर अमरीकी नजाद बॉबी फिशर 9 मार्च सन 1943 को शिकागो में पैदा हुए.
सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगेरियन, जो सन 1961 में खला में सफर करने वाले पहले शख्स थे, 9 मार्च सन 1934 को पैदा हुए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर हैं आसिफ दुरानी साहब ने टेलीफोन लाइन पर, जिनसे हम अफगान अमन अमल के हवाले से बात करेंगे। आपके इल्म है अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार में आने के बाद कहा था कि जो अफगान पॉलिसी रही है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की, इस पे नजरसानी की जाएगी। उसी तनाज़ुर में एक बड़ा अहम दौरा था और जो अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी हैं ज़ल्मी खलीलजाद साहब, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई और उसमें जो मीडिया इतलात के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पे बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन फॉर्मूला है, जो एक ड्राफ्ट शेयर किया गया है अफगान सदर के साथ, डॉक्टर अशरफ गनी साहब के साथ, इस सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने के लिए यह दौरा था ज़ल्मी खलीलजाद साहब का। और पाकिस्तान ने जो पहले कलीदी और एक फैसिलिटेटर सहूलतकार का किरदार अदा किया है, उस हवाले से बातचीत हुई। जरा हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो अफगान अमन अमल है जो सुस्तरदी का शिकार है, और क्या नजरसानी में जो 1 मई को पुल आउट करना है अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला, उस पर जो बाइडन इंतजामिया कारबंद रहेगी, या आप समझते हैं ऐसा नहीं होगा? आसिफ दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, अहम दौरा था ज़ल्मी खलीलजाद साहब का, ये जो मीडिया में गर्दिश कर रही हैं खबरें, और मैं देख रहा था अफगान मीडिया को भी, पाकिस्तानी मीडिया को भी, यूएस मीडिया को भी, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसके हवाले से बात आई है कि एक ड्राफ्ट शेयर किया गया है और इंतखाबात की बात की गई है, ट्रांजिशन की बात की गई है। आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, और क्या ये जो नया ड्राफ्ट है, नई फार्मूले की बात हो रही है, ये अमन का पैगंबर बन सकता है अफगानिस्तान में? आसिफ दुरानी साहब जी शुक्रिया अनवर साहब। मेरे ख्याल में अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, और क्योंकि उनको ये भी पता है कि अंडर द एग्रीमेंट 1 मई तक अमरीकी फौजों का इनखला होना है जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो पाएगा। और इसके शवाहिद भी ये मिल रहे हैं कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिव्यू कर रही है जो ट्रंप की पॉलिसी थी अफगानिस्तान के सिलसिले में जी। तो उसका एक इजहार जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के लेटर से भी होता है, जो उन्होंने प्रेसिडेंट अशरफ गनी को लिखा, और उसकी एक कॉपी जो है उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला को भी इंडोर्स की है। और इससे ये लगता है कि वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को खासी फ्रस्ट्रेशन है जो स्लो पेस के साथ ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है, डायलॉग जा रहा है, इंट्रा अफगान डायलॉग तालिबान और अशरफ गनी गवर्नमेंट के दरमियान, इससे फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है। और ये लेटर जो मिस्टर ब्लिंकन ने लिखा है ये खासा ब्लंट है, और इसके बारे में जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस अंदाज से जो उन्होंने लिखा है उसका एक ही वजह हो सकती है कि उसमें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को खासी मायूसी का सामना है। यही वजह है उन्होंने जबान की सख्ती इस्तेमाल की है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिन अहम नुकात की तरफ इशारा किया है वो भी जो है काबिल गौर हैं। उसमें खास तौर पे उन्होंने जो है ये किया है कि अब इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो टर्की में होगा, और टर्की से रिक्वेस्ट की गई है कि वो उसको अरेंज करे। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि तालिबान से रिक्वेस्ट की जाए कि 3 महीने के लिए जो है वो वायलेंस में कमी की जाए, और जो उनका जो स्प्रिंग ऑपरेशन जो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो उसको सस्पेंड करें। और उसके साथ ही फिर जो है वो यूएन का रोल जो है वो पहले बिल्कुल सानवी होकर रह गया था, उसका काम सिर्फ जो है थोड़ा बहुत रिलीफ देना था, लेकिन अब इसको जो पॉलिटिकल जो उसका एस्पेक्ट है उसको यूएन के हवाले करने का है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया की शमूलियत के बारे में उन्होंने इंडिया दिया है।
تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک انہوں نے روڈ میپ بھی دیا ہے جس سے وہ افغانستان پیس ایگریمنٹ کے طور پہ کہہ رہے ہیں. اس کے خد و خال جو ہیں بعض یہ جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے دیے ہیں جی. اور اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ فیوچر افغان گورنمنٹ جو ہے اس کی شیپ کیا ہوگی. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو ریوائزڈ افغان کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس سلسلے میں جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سرو کر سکتا ہے ایز انیشل ٹیمپلیٹ کے طور پہ. اور تیسری اہم بات جو اس کے اندر ہے کہ اس میں جو ہے ایک کمپلیٹ اور پرماننٹ جو سیز فائر ہے پیس لایا جائے افغانستان کے اندر. اور ساتھ ہی جو یہ پروپوزڈ افغانستان پیس ایگریمنٹ ڈاکومنٹ ہے یہ ملک میں الیکشن کے بارے میں بات کرتا ہے اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیجس اور ایتھنک مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کی بات کرتا ہے اور فریڈم آف پریس کی بات کرتا ہے. اب اس معاملے میں جو ہے ابھی تک انیشل جو ریئیکشن ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے. البتہ جو افغانستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں امر صالح جی. ان کی جانب سے جو ہے لگتا ہے ان کو یہ مسٹر بلنکن کا لیٹر پسند نہیں آیا اور یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو جو مسٹر بلنکن نے جو تجاویز پیش کیے ہیں وہ بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے. طالبان کی طرف سے البتہ ابھی تک اس معاملے میں کسی قسم کا اظہار نہیں کیا گیا. آپ نے اچھی طریقے سے احاطہ کیا ویورز کی آگاہی کے لیے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو زلمے خلیلزاد ہیں اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, آپ پاکستان سے کیا توقعات ہوں گی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس سارے معاملے پہ؟ جی اس میں پاکستان کے لیے تو یہی توقع ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے اور یہ اس کی کامیابی کا جو دار و مدار بھی ہے وہ افغان پارٹیز کے درمیان ہے. طالبان ایک طرف ہے دوسری طرف اشرف غنی گورنمنٹ ہے. اس میں جو گیو اینڈ ٹیک ہے وہ اصول کار فرما رہے گا. پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم نے صرف فیسیلیٹیشن کا ہے, ہم کو ان کے مذاکراتی ٹیبل پہ پاکستان نہیں بیٹھا ہوا. اور ایم شور جو زلمے خلیلزاد یہ آپ کا تو نہیں ہے, وہ پچھلے 2 سال سے ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کرنا تھا یا جو کر رہا تھا یا آئندہ جو کرے گا ان کو اس کا اچھی طرح سے اس کا وہ جانتے ہیں اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو کیا ہے وہ اس کو امریکن وہ اچھی طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی پائی گئی پاکستانی حکومت اور کابل میں افغانستان حکومت کے درمیان؟ ڈاکٹر عبداللہ کا بڑے عرصے بعد وزٹ بھی ہوا. پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کابل گئے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا احمد ولی مسعود صاحب پاکستان آئے, حکمت یار صاحب پاکستان آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو بہتر ایک ہم آہنگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف سے ہوگا کہ زیادہ پاکستان اس میں پرویکٹیو ڈائنامک رول ادا کرے؟ پاکستان نے جو آؤٹ ریچ پروگرام کیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے یہ تبصرے ہوتے کہ پاکستان جو صرف طالبان کے ساتھ ہی جو ہے وہ تعلقات ہیں. ایسا نہیں ہے. اس میں جو آپ نے جس طرح سے نام گنوائے ہیں عبداللہ صاحب تشریف لائے, تیسرا استاد خلیلی اور موقع بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں. تو وہ یہ ایک آؤٹ ریچ ہے کیونکہ پاکستان کا ایک رول اس وجہ سے بنتا ہے کہ اگر آپ افغانستان کے نیبرہڈ میں دیکھیں تو جو ایکسس افغانوں کو پاکستان میں حاصل ہے وہ افغانستان کو اس کے نیبرہڈ میں کسی طرف سے حاصل نہیں ہے. اب بھی 50-60 ہزار افغان جو ہے بغیر ڈاکومنٹ کے وہ پاکستان آتے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پر. اب اس کے جو ویزا کو باقاعدہ کر دیا گیا ہے سو مچ ہو کہ پچھلے جو ہے 3 مہینے میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ویزا ایشو کر دیا گیا ہے. آن لائن ویزا کا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے, بارڈر مارکیٹس بنائی جا رہی ہیں, آؤٹ ریچ ہو رہا ہے. افغانستان کے اندر بھی اب ایک یہ انٹرسٹ پیدا ہو چلا ہے کہ جی ہم نے مارکیٹ جو ہے ایکسس ہے یا سی پیک ہے اس پہ بھی ان کا جو ہے خاصا انٹرسٹ ہو چلا ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی ایک احساس یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ خالی سیاسی سطح پر اور یا مخالفتوں سے بات نہیں بنے گی. آپ نے اگر جو ہے اس کو دوام دینا ہے تو اس کے لیے جو ہے تجارتی اقتصادی تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور دوسرے شعبوں میں بھی تعاون بہت ضروری ہے. دورانی صاحب یہ مجھے بتائے گا, آپ نے کہا کہ ترکی ہے, میں تھوڑا سا اس پہ بھی آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. آپ نے جن کا آتا کہ جو نکات سامنے ہے جو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے لیٹر آیا ہے,
टर्की को सर, इसको आप किस तरह देखते हैं? वो जो कतर में मुआहदा हुआ था, आप समझते हैं कि वो अभी है या वो गैर फाल हो जाएगा, जो कतर में मुआहदा हुआ था अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो गैर फाल होगा, क्योंकि उसी की बुनियाद पे तो ये बात आगे बढ़ेगी। और तो चेंज ऑफ वेन्यू, चेंज ऑफ कंट्री को कितना सिग्निफिकेंट आप करार देंगे टर्की? ये हो सकता है उसमें, क्योंकि टर्की का रोल इस तरह से आ सकता है कि टर्की के इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में अच्छी सब्सटेंटिव रही है, खासकर उज़्बेक्स के साथ। रशीद दोस्तम वहाँ पे बड़ा अर्सा तक पनाह गज़ीन रहे हैं टर्की में। अच्छा। और भी जो है उज़्बेक्स खासकर टर्की में रहते रहे हैं, तो इसलिए। और जो अफगानिस्तान के नॉर्थ में टर्की ने जो है एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा अफगानिस्तान की मदद की है, तो टर्की का एक रोल रहा है। और एक और चीज खास हो सकता है जो इसका इजहार नहीं हुआ, कि ट्रंप के पीरियड में टर्की के साथ ताल्लुकात अमेरिका के कशीदा थे। अब मेरे ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप ये देखें कि इन्होंने एक चीज से कई शिकार खेले हैं। एक तरफ टर्की को जो है दोबारा मेन स्ट्रीम अपने उसमें लाने का उन्होंने कोशिश की है। सेकेंडली, उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट क्या किया। अगर उन्होंने इंडिया को जो है उसमें यूएन प्रोसेस के जरिए लाया है, तो उन्होंने ईरान को भी जो है उसमें लेके आ रहे हैं, जबकि ईरान के साथ जो है उनके ताल्लुकात अभी भी बहुत कशीदा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक जो पॉलिटिकल रैप्रोचमा की बात हो रही है, ये उस तरफ आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो प्लान है ये कामयाब हो सकता है? इसमें कोई हतमी पेशरफ्त हो सकती है या ये नॉन स्टार्टर है? क्योंकि जैसे आपने कहा, डॉक्टर अशरफ गनी साहब के जो तर्जुमान है, उनको ना लैंग्वेज पसंद आई और उनका इस मंदरजात जो उसकी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उनको तो ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन सवाल ये है कि मिस्टर अशरफ गनी जो है, नायब सदर जो है अमरुल्लाह सालेह साहब, उन्होंने कहा जी अमरुल्लाह सालेह ने कहा, ये जो उन्होंने बात की अमरुल्लाह सालेह से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते रहें, और वो पाकिस्तान के बारे में भी उनके जो ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो अपनी जगह एक है, लेकिन बात यह है कि सियासत में जो एक फर्द या दो फर्द जो है वो उस तरह से मैटर नहीं करते। तालिबान का सर क्या मुतवक्की रद्द-ए-अमल आ सकता है? आप समझते हैं कि वो इस बात को वेटेज देंगे जो नई एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की जानिब से बात सामने आई है? देखिए, अभी ये तो तालिबान ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अब तक जो तालिबान का रवैया रहा है वो मोहतात ही रहा है। तो मेरे ख्याल में तालिबान जो है वो एकदम से जो है वो अपना रद्द-ए-अमल फौरन तो नहीं करेंगे, और वो इस सिलसिले में अपना जो है बातचीत करने के बाद ही आने वाले महीनों में। आसिफ दुरानी साहब, वक्त की तंगी है, आपको अफगानिस्तान में अमन कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा, और उम्मीद कितनी है? हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी, इसलिए मैं ये बहुत मोहतात रहूंगा किसी किस्म का भी इस मामले में कोई प्रिडिक्शन करते हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब। आप साबिक सफीर पाकिस्तान के रह चुके हैं और आपने काबुल और तेहरान में सर्व किया है पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे, तो आपको बहुत रेयर इंसाइट है आपकी, जिससे हमने मुस्तफीद होने की कोशिश की। व्यूअर्स, अब देखना ही है, क्योंकि ये मामला भी बहुत अहम है। जहाँ सियासत गर्म है, वहां पर खारजी उमूर जो है उनसे पहलू तय नहीं किया जा सकता। देखना ये है कि ये जो सजेशंस आई हैं खत की सूरत में, इसका जवाब डॉक्टर अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन को तो आ गया, तालिबान क्या जवाब देते हैं, और आने वाले दिनों में जो अफगानिस्तान अमन अमल है, इसमें अमलियत पसंदी कितनी आती है और दोनों साइड उसकी जानिब से कितना लचक का मुजाहरा किया जाता है। आज की ये शो था, आपको जो कैसा लगा फेसबुक और ट्विटर पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक सैयद मारूल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।